वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि होगा। वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं ना। कल हमने मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। हम महजरी अदबा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें किसके किसके बारे में पढ़ा था हमने? रशीद सलीम खौरी के बारे में। रशीद सलीम खौरी ने कहाँ हिजरत की थी जी? ब्राजील। ब्राजील हिजरत की थी, है ना? सर जी, स्किन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी सर। अभी चलें, तो अब हम पढ़ते हैं मिखाइल नोएमा। मिखाइल नोएमा 1889 में इनकी पैदाइश है, 1988 में वफात है। ठीक है, 1889 टू 1988, मतलब टोटल 99 ईयर्स। हुआ शाइरुन व नाकिदुन व अदीबुन, शायर भी हैं, नाकिद भी हैं, अदीब भी हैं। लुबनानी है, लुबनान के रहने वाले। मसरही भी हैं, कातिबुल क़िसस है। मसरहिया भी लिखा इन्होंने और क़िसस भी लिखा। इनका लक़ब है नासिकुश शखरूब। क्या लक़ब है इनका? नासिकुश शखरूब। ठीक है, क्यों है ये लक़ब वो आगे आएगा। वुलिद फी बसकंता बि लुबनान फी जबल सिनीन, ये बसकंता में पैदा हुए। लुबनान के अंदर एक जगह है बसकंता, वहां पे पैदा हुए, सिनीन पहाड़ी के पास। लुबनान लि अबवैन उम्मियैन, इनके जो वालिदैन हैं, माँ और बाप दोनों, ये दोनों लुबनानी हैं और अनपढ़ हैं। ठीक है। तलक्का दुरूस और इब्तदाई में मस्कत रसी, इब्तदाई पढ़ाई इन्होंने अपने शहर में ही हासिल की, यानी बसकंता में। मिन अवाइल उदबा अल अरब अल मुहद्दिसीन अल्लज़ीन इत्तलऊ अला थक़ाफ़त अल गरबिय्या व बिख़ास्सा अल अदब अल रूसी वल अमरीकी। ये उन अरब उदबा में से हैं जिन्होंने मगरिबी तालीम सबसे पहले हासिल करने वाले लोगों में से हैं। ठीक है, सबसे पहले मगरिबी तालीम के बारे में जानने वाले लोगों में से हैं। खासकर इन्होंने कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ा? अदबुर रूसी वल अमरीकी, यानी रूस और अमेरिका, रशियन एंड अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है। 1899 इल्तहक फिल मदरसती रूसिया, मदरसा रूसिया में इन्होंने एडमिशन लिया। अल्लती अनशअत फी बलदतिही लिखिदमती अबनाई ताइफा अल अरसुदिक्सिया। ठीक है, मदरसा रूसिया इनके शहर में बना हुआ था, है ना। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन में दो ग्रुप है ना, एक ऑर्थोडॉक्स और एक कौन सा है बताएं? ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक, है ना, दो ग्रुप है। तो मिखाइल नोएमा जो थे ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, है ना, ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो हैं उनके बच्चों की तालीम के लिए मदरसतुर रूसिया बना हुआ था इनके शहर के अंदर। मदरसतुर रूसिया रूस के अंदर नहीं था, बल्कि कहाँ था? लुबनान में ही था। तुम अरसल नासरा फी फ़लस्तीन लिमुताबाती दरासी, फिर ये फ़लस्तीन चले गए। फ़लस्तीन का शहर है नासरा, वहाँ, ताकि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। वल्तहक़ फ़ी दारिल मुअल्लिमीन अर्रूसिया, और वहाँ पर यानी फ़लस्तीन में दारुल मुअल्लिमीन अर्रूसिया था, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया 1902 में, 1902 में। वस्तमर दिरासतहु हुनाक लिमुद्दति सित्त सनवात, और 6 सालों तक वहाँ पढ़ते रहे। लाकिन फी आखिर सनत राबिया इंतदब लिमुताबअति दुरूसी फी रूसी अला नफ़क़त अल जमइया अल इम्बरातोरिया। कह रहे हैं कि इनका चौथा साल के लास्ट था जब ये कहाँ चले गए? अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए रूस चले गए, है ना। और रूस जो गए तो ये स्कॉलरशिप पे गए, ऐसा नहीं कि अपना पैसा देकर गए थे। अला नफ़क़तिल जमइया अल इम्बरातोरिया। ठीक है, जमिया इम्बरातोरिया जो था उसके स्कॉलरशिप पर, उसको खर्चे पर ये गए। जी, वहां का इंतकाल, फिर कह रहा है कि 1906 ये वहां से सिमनार चले गए। फी बोलताफा, बोलताफा के अंदर एक शहर है सिमनार, वहां चले गए। वह हुना का अकब अला मुतालात अदब रूसी खासतन फी किताबाती तोलस्तवी। ठीक है, और वहां पे यानी सिमनार में रहते हुए इन्होंने रशियन लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। खासकर उन्होंने तोलस्तवी की किताबें पढ़ी। ठीक है, ये वहाँ का राइटर है तोलस्तवी, उसकी किताबें इन्होंने पढ़ी।
1911 غادر روسیا وعاد الى لبنان، روسیا کو چھوڑا انہوں نے اور لبنان چلے آئے 1911 میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفی السنۃ نفسها انتقل الى واشنگٹن، اور اسی سال یعنی 1911 میں ہی یہ اپنے بھائی کے ساتھ واشنگٹن چلے گئے، وراح يدرس اللغة الانگلیزی، اور واشنگٹن جا کر کے انگلش لینگویج پڑھنے لگے۔ 1916 میں حصل علی شہادت الآداب والحقوق، وہاں پہ انہوں نے لا اور لٹریچر، ٹھیک ہے، دونوں کی ڈگری حاصل کی، مطلب یہ کہ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی 1916 میں۔ وانتمى إلى جمعية التوصيفية الفكرية واعتنق بمبادئها ولا سيما مبادئ التقمص وميزة الثواب والعقاب وغيرها۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ان کا کیا تھا، آرتھوڈاکس کا جو صوفی گروپ تھا اس کو انہوں نے جوائن کر لیا، ٹھیک ہے، اور صوفی گروپ کی وجہ سے اس کے جو اصول تھے اس گروپ کے، خاص کر اس میں کیا کیا اصول تھے بتائیں؟ التقمص، تقمص کے معنی کیا ہوتا ہے جی؟ تقمص کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیں؟ یہ ورڈ پہلے آ چکا ہے آپ کے پروز میں آ چکا تھا، ٹھیک ہے، تقمص کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں تقمص کا معنی کیا ہوتا ہے اصل، ایک برہمنوں کی بھی، ہندوستان کے جو برہمن ہیں ان کا بھی ایک وہ ہے، فلسفہ ہے، فلسفی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اس فنا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک انسان کی روح دوسرے کے جسم میں گھس جاتی ہے نا، تو وہ پنرجنم لیتا ہے، پنرجنم لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقمص، اسی کو کہتے ہیں تناسخ الارواح، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو تھے کیا کہتے ہیں میخائیل نعیمہ، یہ بھی تقمص کے قائل تھے، یعنی روح جو ہے اپنا جسم بدل لیتی ہے نا، جیسے آج میرے جسم میں ہے، میرا جسم کمزور ہو گیا، میرے روح جسم سے روح نکل گئی تو جسم تو فنا ہو گیا ہے نا، مٹی میں مل گیا یا آگ میں جل گیا، لیکن روح جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جسم کے بعد دوسرا جسم بدل لیتی ہے، وہ یہ کہنے کا مطلب ہے تقمص کا، ٹھیک ہے نا جی۔ وَمَا يَزِدُ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَغَيْرِهَا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں، اتنا ڈیٹیل میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے نا، بس اتنا جانیے کہ یہ آرتھوڈاکس کے گروپ کے تھے۔ 1919 میں یہ فرانس گئے، بعد ان انہا خدمتہ العسکریہ فی الجیش الامریکی التحق بجامعۃ رینس، فرانس گئے یہ ہے نا، فرانس کب گئے؟ جب پہلے یہ امریکن ملٹری میں تھے، امریکن ملٹری کو چھوڑنے کے بعد یہ فرانس گئے، التحق بجامعۃ رین، وہاں پہ رین یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ثم عاد الى الولايات المتحدة الامریکیہ وعمل في محل تجاری، پھر یہ یو ایس اے ریٹرن ہو گئے، ریٹرن آ گیا وہاں سے فرانس سے، اور یہاں آ کر کے یہ تجارت میں مشغول ہو گئے۔ 1920 انشا الرابطہ قلمیہ فانتخب مستشارا لها، رابطہ قلمیہ بنا 1920 میں، اس کے مستشار تھے، یہ مستشار کسے کہتے ہیں؟ مستشار کسے کہتے ہیں جی؟ ایڈوائزر سر۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ایڈوائزر بنے اس کے ہے نا۔ صدر کون تھے اس کے، پریزیڈنٹ کون تھے رابطہ قلمیہ کے؟ ہاں جبران جبران، خلیجی۔ ہاں جبران خلیل جبران، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مستشار تھے۔ کتب فی مجلہ الفنون التي اصدرها نصیب عریضہ بعد، کہہ رہے ہیں کہ نصیب عریضہ کا جو مجلہ فنون نکلتا تھا اس میں بھی یہ لکھا کرتے تھے، تو مجلہ فنون کب سے نکلنا شروع ہوا تھا؟ نصیب عریضہ نے کب سے نکالنا شروع کیا تھا؟ 1912 سے 1913 1913 سے ہے نا، 1913 سے۔ چلیں، بعد موت جبران، جب جبران کا انتقال ہو گیا 1931 میں، تو یہ بیروت واپس آ گیا۔ بیروت کہاں ہے؟ لبنان میں۔ وفی لبنان قضا اوقاتو فی الشخروب بجانب بسکنتا مثل ما قضا جبران فی الصومعہ، اب کہہ رہے ہیں کہ لبنان واپس آنے کے بعد اپنا زیادہ تر وقت، ٹھیک ہے، شخروب میں گزارا کرتے تھے، ہے نا، شخروب میں، جیسے کہاں پہ؟ بسکنتا کے پاس شخروب میں گزارا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے جی. جیسے کہ جبران جو ہے وہ صومعہ کے اندر گزارا کرتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا بتائیں. جبران کے گھر کو ہی صومعہ کہا جانے لگا تھا نا جی. جی یا سر، جبران کوئی صومعہ میں رہا کرتے تھے بتائیں. وہ گھر کے اندر رہتے. ہوں ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ گھر سے نکلتے نہیں تھے اسی لیے اس کو کیا کہا جانے لگا؟ صومعہ کہا جانے لگا ہے نا. تو اسی طرح یہ شخروب میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے. شخروب کسی جگہ کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے، بلکہ شخروب ان کے گھر کو کہا جانے لگا تھا ہے نا. یہ گاؤں کو کہا جاتا ہے اصل میں. شخروب کسے کہا جاتا ہے؟ گاؤں کو. ٹھیک ہے نا جی. جو جھونپڑی ہوتی ہے نا، جھونپڑی، گاؤں میں جو جھونپڑی وغیرہ کا گھر ہوتا ہے، جھونپڑی سمجھتے ہیں نا، اسی کو شخروب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جھونپڑی میں رہنے لگے تھے اسی وجہ سے ان کو ناسک الشخروب کہا جانے لگا. ناسک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زاہد. ٹھیک ہے. ناسک کے معنی صوفی، زاہد. چلیں. وراح یقضی معظم اوقاتی منفردا فی کہف سماہ الفلک. کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر وقت ایک کیو میں گزارا کرتے تھے جس کا نام فلک تھا. قال الاستاذ المحابی، قعدی فرہود قعدی، اتقنہ اللغہ، انہیں 3 لینگویج میں اچھی مہارت حاصل تھی، انگلش میں، رشین میں اور عربک میں. وعلم علمام تامن بالفرنسا، اسی طرح فرانسیسی بھی انہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. فکان له من هذه اللغات مفاتيح لخزائن ادب الغرب والشرق. اور یہ چاروں لینگویج یعنی انگلش، رشین اور فرینچ، یہ تینوں لینگویج ایسی تھی ٹھیک ہے جو لٹریچر کا خزانہ تھی. یورپین لٹریچر کا کیا تھی؟ یہ خزانہ تھی. سمجھ گئے جی. پھر کہتے ہیں 1979 to 1981 عینت دار العلوم للملايين في بیروت بنشر المجموعة الكاملة لآثاره 9 مجلدات. کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم للملايين نے بیروت سے ان کی جتنی کتابیں تھیں اس کو نشر کیا. کتنی جلدوں میں؟ 9 جلدوں میں. ان کتب ای شین کان موقف فیا موقف. یہ سب کچھ نہیں ہے. چلیں. یہ ان کا مشہور قول ہے نا، مشہور ہے اسی وجہ سے دیکھ لیں. عجبت لمن یغسل وجهه عدة مرات في النهار. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو دن بھر میں اپنے چہرے کو کئی مرتبہ دھوتا ہے. ولا یغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لیکن وہ اپنے دل کو پورے سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں دھوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ پڑھ کے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کے آدمی تھے. یہ کیا تھے؟ یہ صوفی تھے ہے نا. دنیا سے ان کو بہت زیادہ رغبت نہیں تھی، چاہت نہیں تھی دنیا کی. ٹھیک ہے جی. اب ان کی کتابیں کیا کیا ہیں وہ دیکھ لیں. المراحل دروب زاد المعاد، یہ تینوں کیا ہیں؟ ان کے مقالات کا مجموعہ ہے. مراحل 1932 میں پبلش ہوا، دروب بھی 1932 میں، زاد المعاد 1936 میں پبلش ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد البیادر الاوسان صوت العالم، البیادر 1945، الاوسان 1946، صوت العالم 1948، النور والدیجور 1950. یہ دیجور ہے، دبحور یہاں پہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے دیجور ہے. دیجور کے معنی ہوتا ہے گہرا اندھیرا ہے نا، بہت زیادہ اندھیرا جو ہوتا ہے. اسی طرح فی محب الریح 1953، ابعد من ماسکو و من واشنگٹن 1957. تو یہ 9 کتابیں ہیں ان کی. یہ 9 کتاب کیا ہیں بتائیں؟ یہ 9 کی 9 کتابیں مقالات کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے مقالات ہیں. اس کے بعد دیکھیں قصے میں جو ان کی کتابیں ہیں کیا کیا ہے. سنتھا الجدیدہ 1914 میں پبلش ہوا. مجموعته القصصیہ الاولی. العاقر 1915، کان ما کان 1927، لقاء 1946، مذاکرات الارقش 1949، مرداد 1952. سر اسکرین پلیز. اوکے جی. مرداد ہے نا 1952. تو اکابر 1956، ابو بطہ 1958، الیوم الاخیر 1963. تو یہ جتنی کتابیں ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں؟ قصص ہیں. حوامش 1965، یبن آدم 1969.
تو اتنی کتابیں جو ہم نے دیکھی یہ سب کیا ہے بتائیں؟ قصص میں ہے، اسی لیے ان کو کاتب و قصص بھی کہا جاتا. اب مسرحیہ بھی ہے ان کا، جیسے الآباء والبنون، یہ کیا ہے؟ مسرحیہ ہے، 1917 میں یہ پبلش ہوا. اسی طرح الورقۃ الاخیرہ، ایوب، یہ 3 ان کے مسرحیات ہیں. ٹھیک ہے نا، الآباء والبنون، بنون، اس کے بعد الورقۃ الاخیرہ اور ایوب، یہ تینوں کیا ہیں بتائیں؟ مسرحیات ہیں. اس کے بعد نقد کے اندر جو ان کی کتابیں الغربال اور فی الغربال الجدید، یہ بہت مشہور ہے دونوں کتابیں. الغربال میخائیل نعیمہ کی کتاب ہے، یہ نقد کے اندر ہے. پھر سیرہ اور تاریخ میں ایک تو جبران خلیل جبران کے اوپر انہوں نے لکھی، دوسری سبعون ہے جو ان کی سیرہ ذاتیہ ہے نا. 3 اقسام میں ہے یہ سبعون، سیرہ ذاتیہ دی میخائیل نعیمہ، ہے نا، 3 اقسام میں. چلیں، فی فن المثل کرم علی درب، فی فن الرسائل رسائل فی الشعر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حمس الجفون 1945 میں ان کا دیوان آیا، مجموعۃ الاشعار ہے. ٹھیک ہے، یہ انگلش میں تھا. حمس الجفون جو ہے انگلش میں ان کے اشعار تھے، بعد میں محمد صابے نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. ٹھیک ہے، تو حمس الجفون جو ہے یہ انہوں نے، ان کی انگلش پوئٹری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد النہر المتجمد، یہ ان کا قصیدہ ہے. من وحی المسیح کے نام سے بھی انہوں نے کتاب لکھی جو فکری کتاب ہے نا، اس میں کرسچن کے فلسفے کا بیان ہے. تو یہ ان کی اتنی ساری کتابیں ہیں، اور کون کس فن میں ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئے ہمارے میخائیل نعیمہ. تو کب پیدا ہوئے، یہ کب مرے بتائیں؟ 1959 میں پیدا ہوئے، جی اور نہیں 1889 میں، اور 1988 میں انتقال ہوا. ہاں، 89 میں پیدا ہوئے اور 88 میں، ہے نا، 1988 میں، 1889 میں پیدا اور 1988 میں وفات ہوئی. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم آگے جدید دور میں، اور جدید دور میں کون ہے شعراء کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں جو ہمارے سلیبس میں ہے. سب سے پہلے محمود سامی البارودی. جہاں بھی عصر حدیث کی ابتدا ہوگی شاعری کی تو وہ محمود سامی البارودی سے ہی ہوگی. ٹھیک ہے، چلو 1830، اس کو چھوڑ دیں. 1839 میں یہ پیدا ہوئے، 1904 میں ان کی وفات ہوئی. 1839 سے 1904. ٹھیک ہے. محمد سامی بن حسن، ان کا نام کیا تھا؟ محمد سامی بن حسن بن حسین بن عبداللہ البارودی المصری. سوری، محمود سامی، یہ غلط لکھا ہوا ہے. محمود سامی بن حسن بن حسین بن عبداللہ البارودی المصری. رائد مدرسۃ البحث والاحیاء، کون ہے؟ بعث ہے یہ، بعث، بحث نہیں، عین ہے یہ. ٹھیک ہے، کون ہے یہ رائد مدرسۃ البحث والاحیاء؟ محمود سامی بارودی. رائد الشعر العربی الحدیث، کون ہے؟ محمود سامی بارودی. رائد الشعر الکلاسیکی، کون ہے؟ محمود سامی بارودی. رائد الشعر المحافظین، کون ہے؟ محمود سامی بارودی. تو یہ سب ان کے، انہیں کہا جاتا ہے. اسی طرح ان کا لقب کیا ہے؟ رب السیف والقلم. سیف انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پہلے آرمی میں رہے تھے، اس لیے تلوار والے بھی کہا جاتا. اور القلم کا مطلب یہ لکھتے بھی تھے، ہے نا، لٹریچر بھی لکھتے تھے، ادیب تھے، اسی وجہ سے ان کو رب القلم بھی کہا جاتا ہے. تو یہ رب السیف والقلم تھے. ولد فی القاہرہ، قاہرہ میں پیدا ہوئے. گاؤں کا نام تھا باب الخلق. 1839، 6 اکتوبر 1839 میں پیدا ہوئے. ان کے ماں باپ دونوں جرکسی تھے، اور جرکسی جو ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے بتائیں؟ جرکسی کہاں کے ہوتے ہیں؟ جرکسی جو ہیں وہ ترکش ہوتے ہیں نا، ترکی کے. ٹھیک ہے، تو ان کے باپ اور ماں دونوں جرکسی تھے. ینتمیان الی الممالک الذین حکموا مصر، مملوک سلطنت رہی تھی مصر کے اندر، ہے نا، تو ان کے باپ ماں جو تھے اسی سلطنت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. من اصل شرکسی مصری مولد، ان کی جو اصل نسل تھی وہ ترکی تھی، شرکسی نسل، لیکن یہ پیدا مصر میں ہوئے تھے، مصری المولد تھے. ولد و مات فی القاہرہ، پیدا بھی قاہرہ میں ہوئے اور انتقال بھی قاہرہ میں ہوا. نسبت الی عطائی البارودی لاحد اجدادہ. ٹھیک ہے، انہیں بارودی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے داداؤں میں ایک تھے بارودی.
ٹھیک ہے، ان کے نام کی طرف منسوب کر کے ان کو بارودی کہہ دیا جاتا ہے۔ کان یجمع الضرائب من اہل البحیرہ، ان کے جو دادا تھے بارودی وہ ٹیکس وصولا کرتے تھے۔ کان ابوہ من امراء المدفعیہ، ان کے جو والد تھے وہ امراء مدفعیہ میں سے۔ مدفعیہ کسے کہتے ہیں؟ جی مدفعیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹینک کو، ہے نا، توپ، توپ جانتے ہیں نا، ٹینک، جی مدفعیہ، سمجھ رہے ہیں، ٹینک، اسی کو مدفعیہ، ہے نا۔ تو ان کے جو ابا تھے وہ کیا تھے؟ ٹینک کے آفیسرس میں تھے، ہے نا، جو ٹینک چلاتے تھے۔ چلیں اب کیا، ان ورث شعر من قبل امہ، شعر انہوں نے ان کو کہاں سے ملا؟ اپنی ماں کی طرف سے، کیونکہ باپ تو فوجی تھے، ان کو شعر شاعری سے کوئی مطلب نہیں تھا، ہے نا، تو ماں کی طرف سے ان کو شاعری ملی۔ ٹھیک ہے، ان کے والد حسن بک حسینی جو تھے وہ انتقال کیے جب ان کی عمر صرف 7 سال تھی، 7 سال کے تھے والد انتقال کر گئے۔ انہ التحق فی المدرسۃ الحربیہ وهو فی، جب یہ 12 سال کے تھے تو اس وقت ان کو آرمی اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مدرسۃ الحربیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرمی اسکول، ہے نا، جی، وار اسکول، وار اسکول کا مطلب آرمی اسکول۔ 1854 تخرج من مدرسۃ الحربیہ، وہاں سے یہ فارغ ہو گیا۔ وہ ضابط، اس حال میں کہ وہ کیا بن چکے تھے؟ بتائیں، ضابط کسے کہتے ہیں؟ پولیس آفیسر، پولیس آفیسر، ہاں، پولیس آفیسر یہ بن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں 1854 میں کان احد ضباط الحملۃ المصریہ فی اثناء ثورۃ البلقان و تقلقش، یہ دو جنگ ہوئی تھی مصر کے اندر، ایک تو بلقان اور دوسری تقلقش۔ ان دونوں جنگوں کے اندر، ٹھیک ہے، مصر کی طرف سے جو فوجی کمانڈرز تھے ان میں سے یہ ایک تھے، ہے نا، فوجی کمانڈرز میں سے تھے یہ۔ قال الشعر، یہ شعر کہنے لگے جب یہ 20 سال کے تھے۔ سافر الی آستانہ، یہ آستانہ گئے 1800، وہاں انہوں نے ترکی اور فارسی دونوں سیکھی۔ وقرد الشعر، اور شعر بھی لکھنے لگے، کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، ہوم منسٹری، ہے نا، تو یہ ہوم منسٹری میں بھی رہے، مصر کے ہوم منسٹری میں بھی رہے۔ التحق اسماعیل بادشاہ، اسماعیل پاشا یہ مصر کا حکمراں تھا، 1865 سے 1873 تک اس کے ساتھ بھی یہ رہے۔ پھر سافر الی قسطنطنیہ مع اسماعیل بادشاہ، اسماعیل پاشا کے ساتھ ہی قسطنطنیہ چلے گئے۔ عاد الی مصر وعین ادارۃ المکاتبات بین مصر والآستانہ، جب یہ مصر واپس آئے تو اسماعیل پاشا نے ان کو ذمہ دار بنا دیا کس چیز کا؟ مصر اور آستانہ کے درمیان جو کیا کہتے ہیں، خطوط لکھا جاتے تھے، خطوط یعنی اس کو کیا کہہ لیں، ایمبیسڈر بنا دیا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اعلن روسیہ الحرب علی ترکی، رشیا نے ترکی کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا، کب؟ 1877 میں۔ کان قائدا فی خلافت خدیوی اسماعیل وکان رئیس الوزراء لمصر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 1882 میں مصر کے کیا رہے تھے؟ بتائیں، پی ایم رہے تھے، ہے نا، پرائم منسٹر رہے تھے یہ۔ کان اول رئیس الوزراء فی تاریخ مصر لم یعینہ الخدیوی، کہہ رہے ہیں یہ پہلے مصر کی ہسٹری میں یہ پہلے پرائم منسٹر تھے جو کیسے آئے تھے؟ بل ینتجو مجلس النواب، جو ووٹنگ کے ذریعے آئے تھے، ان کو خدیوی نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا، ہے نا۔ پہلے کیا ہوتا کہ جو مصر کے حکمراں ہوتے تھے خدیوی ہوتے تھے، وہ اپوائنٹ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو خدیوی نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کیسے آئے تھے بتائیں؟ یہ الیکشن کے ذریعے آئے تھے، ان کو مجلس النواب نے چنا تھا، ٹھیک ہے۔ ومن اجل ذلك اطلقت على وزارت اسم وزارت الثورہ او الوزارت الوطنیہ، اسی وجہ سے جو ان کی منسٹری تھی اس کو وزارت الثورہ یا وزارت الوطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل لائف تھی تھوڑی سی۔ چلیں اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لہو نونیہ مشہورہ، ان کا جو نونیہ قصیدہ ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اس طرح کا فی الثورۃ الجیشیہ، یہ کیا ہوا؟ ملٹری جو بغاوت ہوئی تھی مصر کے اندر، ملٹری انقلاب، اس میں یہ شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ شارک حرب روسیہ و حرب العثمانیہ، رشیا اور عثمانیوں میں جو جنگ ہوئی اس میں بھی یہ شریک ہوئے۔ اصبح مدیرا لاقلیم الشرقیہ فی دولتہ مصر و محافظ العاصمہ القاہرہ، ٹھیک ہے۔
تو مصر کے یہ کیا رہے، مدیر رہے یہ، اور اسی طرح جو راجدھانی تھی قاہرہ اس کے یہ کیا رہے، کمانڈر بھی رہے، ہے نا، محافظ مطلب کیا ہوا وہاں کے کیا کہتے ہیں اس کو، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ٹھیک ہے۔ وزیر للاوقاف و وزیر للحربیہ، یہ اوقاف کے بھی وزیر رہے اور کیا بولے یہ ڈیفنس کے بھی وزیر رہے۔ شارک فی الثورہ العربیہ، یہ عرب کے اندر جو ثورہ جیشیہ ہوا مطلب ملٹری بغاوت ہوئی اس میں یہ شریک ہوئے۔ کان قواد الثورۃ العربیہ، یہ اس ملٹری بغاوت کے کمانڈرز میں سے تھے، لہٰذا وہ بغاوت جب ناکام ہوئی نفع الی سرندیب، تو ان کو سرندیب جلاوطن کر دیا گیا، ہے نا، بھگا دیا گیا ان کو، کہاں، سرندیب۔ اور سرندیب کہاں ہے، سری بتائیں لنکا، سرندیپ کہاں ہے، سری سری لنکا میں، لنکا۔ کب، 1882 میں ان کو بھگا دیا گیا۔ تو وہاں پر کولمبو کے اندر یہ 17 سالوں تک رہے، ٹھیک ہے، 17 سال تک۔ ثم عاد الى مصر، پھر یہ مصر واپس ہوئے علاج کے لیے، کب، 1900 میں، جب خدیوی عباس کا زمانہ تھا، وہ عفا عنہ، اور خدیوی عباس نے ان کو معاف کر دیا، ہے نا جی۔ انہو تعلم الانجلیزیہ من سرندیب، سرندیب میں رہتے ہوئے انہوں نے انگلش سیکھ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا تھا ان کا معاملہ، ہے نا جی۔ تقصص البارودی شعر ابن المعتز و ابی فراس والرزی والتغرائی، اب کہہ رہے ہیں کہ بارودی جو ہے وہ ابن معتز، ابو فراس ہمدانی، شریف رضی اور تغرائی، ان جیسے لوگوں کی طرح شعر کہتے تھے، ہے نا۔ تغرائی کا کون سا قصیدہ ہے آپ کے سلیبس میں، لامیت حبل عجم، حبل ہاں، حبل لامیت العجم، ہے نا، ٹھیک ہے، چلیں۔ لذلك تحس وانت تقرأ قصيدة من نظم ان ارواح اولئك الفحول تحوم حول روحی، لہذا کہتے ہیں جب تم بارودی کا قصیدہ پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ ابن المعتز، ابو فراس ہمدانی، ان لوگوں کی روح جو ہے ان کے قصیدے میں گھس گئی ہے۔ لما عاد الى مصر والله مديرا الشرقية ثم رئيسا للضبطية في عهد التوفيق، تقلد نظارة الأوفاق ووصل إلى رتبة فريق وتولى نظارة الجهادية قبيل الثورة العربية، یہ سارے پوسٹ ان کو ملے، کیا کیا پوسٹ تھا، مصر جب یہ واپس آئے تو یہ شرقیہ کے مدیر بنا دیے گئے، پھر یہ جو پولیس تھی اس کے رئیس یعنی ایس پی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ بنا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ توفیق کا زمانہ آیا ہے نا، توفیق پاشا کا، تو ان کو اوقاف کی ذمہ داری دے دی گئی، ہے نا۔ اسی طرح کیا کہا ان کو، نظارت الجہاد، اس کی بھی ذمہ داری دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور یہ کب ہوا تھا، ثورہ عربیہ سے پہلے ہی ہوا تھا۔ انه وقف على جمع شعری و مختاراتی حتی کف بصرہ فی اواخر حیاتی، کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر جمع کرنے اور شعر کا انتخاب کرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ آخر زمانے میں جب ان کی 60 سال کی ایج تھی تو یہ کیا ہو گئے، نابینا ہو گئے، ہے نا، بلائنڈ ہو گئے، ان کی روشنی چلی گئی آنکھ کی۔ چلیں، توفی فی القاہرہ، قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا 12 دسمبر 1904 میں، ودفن فی مقبرۃ الامام الشافعی، اور امام شافعی کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا جی۔ دیکھیں یہ بہت مشہور ہے نا جی۔ عرف الشعر فی مقدمتی دیوان ہی، بارودی نے اپنے دیوان کے مقدمے میں شعر کی تعریف کی کہ شعر کہتے کسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان الشعر لمعۃ خیالیہ، شعر کیا ہوتا ہے، ایک خیالی، بس خیالی چیز ہوتی ہے نا، خیالی چمک ہوتی ہے، یتعلق، جو چمک جاتی ہے، اچانک سے انسان کے ذہن میں جو ہے خیال آ جاتا ہے اچانک، اور پھر اسی کو وہ شعر کہہ دیتا ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، کتاب البارودی رائد الشعر، شوقی زیف نے لکھا ہے، کتاب البارودی رائد الشعر، البارودی رائد الشعر، یہ کتاب ہے کس کی، شوقی زیف کی، 1988 میں لکھا تھا۔ اب انہوں نے کتابیں کیا کیا لکھی ہیں، بہت مختصر کتابیں، زیادہ نہیں ہیں۔ قید العوابد، یہ ان کے نثر کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی، مختارات من النثر الاجتماعی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ان کا دیوان الشعر ہے، 2 جز میں ہے، 1909 میں آیا یہ، ٹھیک ہے۔ مختارات البارودی ہے جس کے اندر انہوں نے عباسی میں سے 30 شعراء کے کلام کو جمع کیا ہے، اسی طرح مولدین کے شعراء کے بھی کلام کو جمع کیا ہے، 4 اجزاء ہیں اس کے اور 7 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ مختارات البارودی،
اسی طرح دیوان ہے ان کا، ہے نا. چلیں اس کے بعد کیا ہے، کشف الغمہ فی مدح سید الامہ، یہ ان کی بہت مشہور ان کا قصیدہ ہے. 447 اشعار ہیں اس کے اندر، یہ 1901 میں انہوں نے لکھا تھا. کتنے ہیں؟ 447 بیت ہیں اس کے اندر. کشف الغمہ فی مدح سید الامہ، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، نعت ہے یہ. اس کے علاوہ اوراق البارودی ان کے خطوط ہیں، قصائد الغزلیہ، مہارت الشبرا، غزات الجزیرہ، لیلہ حلوان، انشودۃ العودہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سوری یہاں سے یہ والے، ہے نا، یہ ان کے قصائد ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کے قصائد ہیں. چلیں تو یہ تھے ہمارے محمود سامی البارودی. ٹھیک ہے. جی اچھا یہ بتائیں، محمود سامی بارودی نے جو بغاوت کیا تھا کس سن میں کیا تھا؟ 1982. 1982 میں، ہے نا جی. اور کس کے خلاف کیا تھا؟ راشیا. خدیوی اسماعیل. جی خدیوی اسماعیل کیا ہے؟ کیوں کیا تھا؟ پتہ نہیں کیوں کیا. دیکھیں کرنے کی وجہ یہ تھی چونکہ مصر جو ہے کس کے ہاتھ سے آزاد ہوا تھا؟ بتائیں کس کا غلام تھا مصر؟ فرانس. یورپ کے ہے نا، پہلے فرانس کا تھا، بعد میں انگلینڈ کا ہو گیا تھا، ہے نا. انگلینڈ نے بھی اس پہ حکومت کی. ٹھیک ہے. تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ انتخاب ہوا اور ایک خاندان جو ہے پاشا جو کا محمد علی پاشا، پھر اس کے بعد سب اسی کے خاندان کے لوگ وہاں کے حاکم بنتے گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ حاکم تو ہوتے تھے لیکن اس گورنمنٹ کو چلاتا کون تھا؟ برٹش چلاتا تھا. ٹھیک ہے. انگلینڈ. برطانیہ جو ہے، ہاں برطانیہ اس کی گورنمنٹ کو چلاتا تھا، ہے نا. تو انہی چیزوں کے خلاف یہ جو ہے فوجی بغاوت ہوئی تھی. سمجھ گئے؟ ہاں کیونکہ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ لوگ تو ہیں یہاں پر، ہے نا، لیکن اس کو چلا کون رہا ہے؟ اس کو انگلینڈ چلا رہا ہے نا. لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس ٹائم تو کس انہوں نے کا حکومت تھی؟ اس ٹائم میں خدیوی توفیق تھا. کون تھا وہ؟ ہاں ہاں توفیق خدیوی پاشا. توفیق. جی چلیں، اسی نے ان کو بھگا دیا تھا وہاں سے. جی اب آ جائیں حافظ ابراہیم، محمد حافظ ابراہیم فہمی. 1872 میں پیدا ہوا، 1932 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. 1932 میں ہی احمد شوقی کی بھی ڈیتھ ہوئی، 1932 میں ہی حافظ ابراہیم کی بھی ڈیتھ ہوئی، دونوں کی، ہے نا. جی تو کہتے ہیں یہ کیا کیا ان کا لقب ہے؟ شاعر النیل. پہلے کس کا ہوا؟ پہلے انہی کا ہوا تھا، حافظ ان کا. کے بعد شوقی کا. ہاں شاعر النیل، شاعر الشعب، شاعر المجتمع، شاعر السیاسہ، شاعر الحدث، یہ سارے ان کے القابات ہیں. ٹھیک ہے. جو مشہور ہے کیا ہے؟ شاعر النیل، شاعر الشعب، شاعر المجتمع، یہ زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ شاعر السیاسہ، شاعر الحدث بھی ہے. اس کے بعد شاعر القومیہ المصریہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاعر القوم، شاعر القوم بھی کہا جاتا شہر البیگ بھی ہے. ہے. ولد فی دیروت، پیدا کہاں ہوئے؟ دیروت کے اندر، ہے نا، دیروت کے اندر یہ پیدا ہوئے. ولد فی متن السفینہ کانت راسیۃ علی نہر نیل امام دیروت، دیروت کے سامنے نیل کے کنارے پر ایک کشتی لگی ہوئی تھی، اسی کشتی میں یہ پیدا ہوئے تھے. سمجھ گئے؟ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ شپ کے اندر پیدا ہوئے تھے. وہی قریۃ بحافظتی، بمحافظتی ہے یہ، اصل میں حافظہ نہیں محافظہ. اور یہ جو گاؤں تھا، یہ جو دیروت تھا، یہ اسیوط کے اندر تھا. ٹھیک ہے. اسیوط کے اندر. تو اس طرح سے کوشچن آتا ہے کہ من ولد فی اسیوط یا من ولد فی قریۃ دیروت بمحافظت اسیوط، تو یہ کون تھے؟ حافظ ابراہیم.
ابراہیم۔ ابن مصریون امن ترکیہ، ان کے والد جو ہے مصری تھے اور ماں ترکی تھی، ترکش تھی، ٹھیک ہے، باپ مصر کے اور ماں ترکی کی۔ اختار ابوه لسكناه سفينة ذهبية لأنه كان من المهندسين المشرفين على القناطر القائمة على النيل في تلك السفينة ولد حافظ۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد جو تھے یہ انجینئر تھے، ہے نا، اور انجینئر کس چیز کے تھے؟ نیل کے اوپر پل بن رہا تھا، تو پل کی نگرانی کے لیے جو انجینئر تھے ان میں سے ایک ان کے ابا بھی تھے، کن کے؟ حافظ ابراہیم کے، ہے نا۔ لہٰذا وہ لوگ کیمپ کیے ہوئے تھے نیل کے کنارے پر ہی، اور کیمپ کیا تھا ان کا؟ وہ ایک کشتی تھی، ٹھیک ہے، کشتی کے اندر ہی لوگ رہ رہے تھے، لہٰذا ان کی پیدائش حافظ ابراہیم اسی کشتی کے اندر پیدا ہوئے، اسی کیمپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان کے باپ کا نام ابراہیم فہمی تھا، مصری تھی، ان کی ماں کا نام ہانم بنت احمد تھا، یہ ترکی تھی۔ کان ابوہ مہندس، ان کے والد انجینئر تھے۔ توفی والدہ فی الثانیہ من عمری، یہ 2 ہی سال کے تھے جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ان کی ماں ان کو لے کر قاہرہ چلی آئیں اور وہاں ان کے ماموں نے ان کو پالا۔ کس نے پالا؟ ان کے ماموں نے۔ اکمل دراست والابتدائی فی القاہرہ وفی بعض الاعراف فی طنطا، انہوں نے ابتدائی تعلیم قاہرہ میں اور پھر طنطا کے اندر حاصل کی، دونوں ہی مصر کے ہی شہر ہیں۔ انتقل مع خالی الی مدینہ طنطا، اپنے ماموں کے ساتھ یہ طنطا چلے گئے۔ وکان خالہ زی قرز، ان کے جو ماموں تھے وہ بہت کمائی ان کی بہت کم تھی۔ فرحل عنہ، لہٰذا یہ اپنے ماموں کے چھوڑ کر کے چلے گئے، ماموں کے پاس سے چلے گئے۔ وترک لہ رسالۃ، اور ایک خط جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیا انہوں نے، ماموں کے پاس ایک لیٹر چھوڑ دیا، ہے نا، اور یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا، اصل بات کیا لکھی تھی کہ آپ کے اوپر میرا خرچہ اٹھانا بہت بھاری ہو گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں اور میں کہیں اور چلا جاؤں اور اپنی کمائی خود کر لوں۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھ دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ذهب الى محامی محمد ابو شادی وعمل معه فترة من الزمن، اب یہ ماموں کے پاس سے کہاں چلے گئے؟ وکیل تھے محمد ابو شادی ان کے پاس، اور کچھ زمانے تک انہی کے ساتھ کام کیا۔ ففکر فی المحامات فلم یوفق، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وکالت بھی کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، ان کا دل ہی نہیں لگا اس میں، چھوڑ دیا انہوں نے۔ وہنا اطلاع کتب الادب، اور وہیں ان کو ادب کی کتابوں کے بارے میں پتا چلا، اور سب سے زیادہ یہ بارودی جو شاعر تھے اس سے متاثر ہوئے، اس کی شاعری کو انہوں نے بہت پسند کیا، ٹھیک ہے۔ ثم التحق بالمدرسة الحربیہ، یہ بھی ملٹری اسکول گئے، کب؟ 1888 میں۔ وتخرج منها 1891، اور وہاں سے 1891 میں کیا بن کے نکلے؟ ایک آفیسر بن کے نکلے، ضابط برتبۃ ملازم فی الجیش لمصریین، مصری فوج کے اندر ایک ملازم کے طور پہ، ایک آفیسر کے طور پہ نکلے۔ وعین بوزارت الداخلیہ عام، 1894 میں یہ ہوم منسٹری میں آ گئے، اور 1911 میں اصبح رئیسا للقسم الادبی بدار الکتب المصریہ، یہ مصر کے دار الکتب المصریہ کے یہ جو اس کا ادبی سیکشن تھا، ہے نا، لٹریچر کا سیکشن تھا، اس کے یہ کیا بن گئے؟ رئیس بن گئے، ٹھیک ہے، کب؟ 1911 میں۔ فمنحہ وزیر التعلیم لقب بائی، لہٰذا جو وہاں کے ایجوکیشن منسٹر تھے انہوں نے ان کو بے کا لقب دیا۔ بے کسے کہا جاتا؟ سردار کو بے کہا جاتا تھا، ہے نا وہ بائی یا جی۔ بک ہوگا؟ بک بھی ہے، بے بھی ہے نا، جیسے آپ ترکش میں بے کہا جاتا ہے نا، جیسے کیا ہے، ترکش ڈرامہ آتا تھا نا تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ عثمان بے، ہے نا، تو وہ بک بھی لکھا جاتا اور بے بھی لکھا جاتا، دونوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بک بھی کہا جاتا اور بے بھی۔ تو یہ جو ہے کہیں پہ آپ کو بک ملے گا، کہیں پہ بے ملے گا، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، سردار میننگ ہوتا ہے دونوں کا، ہے نا، تو ان کو لقب دیا گیا بک کا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حافظ ابراہیم بک ہو گئے، ٹھیک ہے، بک بھی ہوتا ہے اور بے بھی ہوتا ہے۔ ثم عمل بعد ذلك محررا بجریدة الاہرام، پھر الاہرام جریدہ جو نکلتا تھا، مصر کا جریدہ بہت مشہور تھا، اس کے یہ محرر بن گئے۔ محرر کسے کہتے ہیں؟ ایڈیٹر بن گئے، ٹھیک ہے۔ تزوج عام، پھر 1906 میں وہاں عابدین گاؤں کے ایک بہت مالدار آدمی تھے، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کر لی۔ وانفصل بینہ وبینہا بعد 4 اشہر، لیکن 4 ہی مہینے میں دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ جدائی ہو گئی، دونوں میں طلاق ہو گئی۔ بعدہا لم یقبض المرأة، اور اس کے بعد انہوں نے کسی بھی عورت سے شادی نہیں کی،
ٹھیک ہے، تو 6 ہی مہینہ ان کی شادی رہی، 4 مہینے شادی رہی اور پھر طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، پھر انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔ حاول ان يشتغل في الاحرام ولكن اغلقت ابوابها من دونه واخذ يقول الشعر الاجتماعيه والسياسيه، کہہ رہے ہیں کہ احرام میں لکھتے رہے ہے نا، اور اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں گئے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر اجتماعی اور سیاسی دونوں لکھنے لگے، ٹھیک ہے، شعر اجتماعی مطلب سوسائٹی کے اوپر ہے نا، اور سیاسی مطلب پولیٹکس کے اوپر، دونوں کے اوپر یہ شاعری کرنے لگے۔ ثم عینہ احمد حشمت وزیر المعارف للقسم الادبی بدار الکتب المصریہ، 1911، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو وزیر المعارف تھے، وزیر المعارف ایجوکیشن منسٹر کو ہی کہتے ہیں، تو ایجوکیشن منسٹر جو تھے احمد حشمت، انہوں نے ان کو دار الکتب المصری کا کیا بنا دیا گیا، لٹریچر کا ان کو بنا دیا رئیس۔ ثم وکیلا للدار ظل فیها التقاعد عام، اور یہ ریٹائرمنٹ تک، تقاعد کے معنی کیا ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ، ریٹائرمنٹ تک یعنی 1932 تک اس کے کیا رہے، ذمہ دار رہے، ٹھیک ہے، 1932 تک چلیں، اور 1932 میں پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وحصل على البکویہ عام 1912 ووصل الى منصب وکیل دار الکتب، 1912 میں ہی ان کو بے کا لقب ملا، وہی چیز بتا رہے ہیں۔ 1932 میں احیل التقاعد ومات بعد التقاعد باربعۃ اشہر، 1932 میں ہی یہ ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے 4 مہینے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ چلیں، عضو فی مدرسۃ البعث والاحیاء، مدرسۃ البعث والاحیاء کے یہ ممبر تھے۔ مدرسۃ البعث والاحیاء میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے نا، سب سے پہلے کون ہے رائد المدرسۃ البعث والاحیاء، کون ہے، سامی محمد بارودی، سامی بارودی ہے نا، دوسرے حافظ ابراہیم، اور تیسرے کون ہے، احمد احمد شوقی، احمد ٹھیک ہے۔ شاکر۔ اس کے بعد کیا ہے، 1896 ارسل الى سودان مع الحملة المصریہ، 1896 جب یہ آرمی اسکول سے نکلے تھے تو اس وقت مصر اور سودان میں جو جنگ چل رہی تھی اس میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ یہ سب سے زیادہ محمد عبدو سے متاثر تھے، کس سے متاثر تھے، محمد عبدو سے، شیخ محمد عبدو سے۔ کان جوادن کما قال، یہ چھوڑیں اس کو، توفی فی القاہرہ، قاہرہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی 1932 میں، کب، 21/7/1932، تو 7واں مہینہ کون سا ہوتا ہے جی، جولائی، جولائی، تو 21 جولائی 1932 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس وقت ان کی ایج 60 سال کی تھی، ٹھیک ہے چلیں۔ اب دیکھیں ان کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ الموجز فی علم الاقتصاد، یہ کتاب کیا، کتاب فرنسی، وضعہ لوری بیلیو، لوری بیلیو نے فرینچ لینگویج میں یہ کتاب لکھی تھی، جس کو خلیل مطران کے ساتھ مل کر حافظ ابراہیم نے اس کو کیا کیا، ٹرانسلیٹ کیا عربی میں، اور اس کا نام کیا رکھا، الموجز فی علم الاقتصاد۔ تو یہ کوشچن آتا ہے کہ خلیل مطران کے ساتھ مل کر کس نے اس بک کو ٹرانسلیٹ کیا، تو کس نے کیا، حافظ ابراہیم نے۔ کبھی یہ آ جائے کہ حافظ ابراہیم نے کس کے ساتھ مل کر یہ بک ٹرانسلیٹ کیا، تو کس کے ساتھ مل کر کیا، خلیل مطران کے ساتھ، ہے نا۔ کس بک کو دونوں نے مل کر ٹرانسلیٹ کیا، تو الموجز فی علم الاقتصاد کو، یہ 5 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ اس کے بعد ان کا دیوان ہے، شعری دیوان، 3 اجزاء میں ہے۔ پھر ان کا جو مشہور قصیدہ ہے حالۃ اللغۃ العربیہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت جگہ سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے حالۃ اللغۃ العربیہ، ہے نا، بہت مشہور قصیدہ ہے ان کا۔ جزاک اللہ۔ اس جی، اس کے بعد ہے فی التربیۃ الاولیہ، یہ ان کا قصیدہ بہت مشہور ہے، دانش وائے، دانش وائے کا یہ حادثہ ہوا تھا 1906 میں، ہے نا، اور وہ قصیدہ شروع ہوتا ہے ایھا القائمون فی الامر فیہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل دانش وائے کیا ہوا تھا کہ انڈیا میں ایک حادثہ ہوا تھا انگریز گورنمنٹ میں، اس کا نام تھا چورا چوری کانڈ، سنا ہے کسی نے، آپ نے بتایا، چورا چوری ہسٹری میں آتا ہے، ماڈرن ہسٹری میں تھوڑا پڑھا ہے سنا۔ کسی نے جی، ٹھیک ہے۔ تو چورا چوری میں کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے کسی پولیس آفیسر کو انگریزوں کے مار دیا تھا، یا کچھ ایسا ہوا تھا، گاؤں والوں نے مل کے پیٹ دیا تھا، اس طرح کچھ، تو پھر اس کے جواب میں انگریز جو کمانڈر تھا اس نے آرڈر دیا اور پورے گاؤں میں آگ لگا دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دانش وائے میں بھی پورے گاؤں میں آگ لگا دی گئی تھی، بہت سارے لوگ مر گئے تھے مصر کے، اور انگریزوں نے ہی یہ کانڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حادثے کے بعد انہوں نے دانش وائے کے نام سے قصیدہ کہا، بہت مشہور قصیدہ ایھا القائمون فی الامر فیہا، یہ اس کا مطلع ہے۔ پھر ان کا قصیدہ عمریہ ہے، یہ بھی مشہور ہے،
اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدح کی ہے انہوں نے. لیالی سطیح یہ بھی ان کا قصیدہ ہے نا. پھر نقد الاجتماعی یہ نہیں قصیدہ نہیں ہے. لیالی سطیح ان کی کتاب ہے جو انہوں نے سوشل کریٹیسزم پر لکھا ہے نا, سوسائٹی پر کریٹیسزم کیا ہے اس کتاب کے اندر. اس کے بعد مصر تتکلم عن نفسها البؤسا یہ فیکٹر ہیگو کے ناول کا ترجمہ ہے البؤسا کے نام سے. میکبیتھ یہ شیکسپیئر کے ڈرامے کا ترجمہ ہے. میکبیتھ بہت مشہور ڈرامہ ہے اس کا ہے نا, ماکبیتھ کے نام سے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کتابیں ہیں حافظ ابراہیم کی. چلیں تو یہ تھے ہمارے حافظ ابراہیم. کب پیدا ہوئے کب مرے بتائیں جلدی سے. 1872 میں جنم ہوا سر, اور 1932 میں. جی 1932 ہاں مانے نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں خلیل مطران ہے. اب دیکھیں خلیل مطران اور حافظ ابراہیم دونوں کی پیدائش ایک ہی ایئر میں ہوئی. یہ بھی 1872 میں ہی پیدا ہوئے ہیں خلیل مطران. ٹھیک ہے, اور وہ بھی 1872 میں, حافظ ابراہیم بھی. اور ڈیتھ میں حافظ ابراہیم کس کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں ڈیتھ میں؟ سامی الباز احمد شوقی کے ساتھ ہے نا. ڈیتھ میں احمد شوقی کے ساتھ ہیں اور پیدا ہونے میں خلیل مطران کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, چلے تو 1872 میں پیدا ہوا, 1949 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. نام کیا ہے؟ خلیل بن عبدو. خلیل نام ہے, عبدو والد تھے, یوسف دادا تھے, اور مطران. ٹھیک ہے, تو خلیل بن عبدو بن یوسف مطران. ولد فی بعلبک یہ بعلبک میں پیدا ہوئے. ومات فی القاہرہ اور مرے کہاں؟ قاہرہ میں. بعلبک میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں ڈیتھ ہوئی ان کی. ٹھیک ہے, بعلبک لبنان کا ایک شہر ہے اور قاہرہ کہاں ہے؟ مصر کا. ٹھیک ہے, تو یہ لبنان میں پیدا ہوئے اور مصر میں مرے. اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر القطرین, کہ لبنان کے بھی شاعر ہیں اور مصر کے بھی شاعر ہیں, اسی لیے ان کو شاعر القطرین کہا جاتا ہے, دو ملکوں کا شاعر. اسی طرح شاعر الوجدان بھی ان کو کہا جاتا ہے, شاعر الملحمہ والدرامہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. شاعر الاقطار العربیہ بعد وفات حافظ و شوقی, یہ کوشچن سیم ٹو سیم آتا ہے کہ حافظ و شوقی کی وفات کے بعد شاعر الاقطار العربیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو کسے کہا جاتا ہے؟ خلیل مطران کو. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیے کہ شاعر الاقطار العربیہ 3 ہیں, حافظ ابراہیم, شوقی اور خلیل مطران. ٹھیک ہے جی. رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ فی الشعر العربی, شعر عربی کے اندر مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ. ٹھیک ہے, یہ کون ہے اس کے رائد میں سے؟ رائد النزعۃ الرومانسیہ, یہ کوشچن اٹھا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ رومانسزم کے رائد کون ہے عربی کے اندر؟ خلیل مطران ہے نا, انہوں نے رومانسزم پیدا کیا شاعری کے اندر. ٹھیک ہے جی. قصیدتہ الاولی معرکۃ ایانا, ان کا جو سب سے پہلا قصیدہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ معرکۃ ایبانا. چلیں اب دیکھیں یہ پیدا کہاں ہوئے. ولد فی بعلبک, بعلبک میں پیدا ہوئے 1872 میں, جو لبنان کا شہر ہے. ابا ان کے کیا تھے؟ مسیحی تھے یعنی عیسائی تھے. ماں فلسطین کی تھی. انہ تورث الشعر من امہ, اور شعر ان کو کدھر سے ملا؟ ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ماں کی طرف سے اور کس کو شاعری ملی تھی؟ سامی البارودی سامی بارودی کو ہے نا, محمود سامی کو. تلقى العلوم على يد الشیخ خلیل الیازی واخیہ ناصف الیازجی, انہوں نے خلیل یازجی اور ناصف یازجی دونوں بھائی تھے, ان دونوں سے علم حاصل کیا. تعلم الابتدائیہ میں مدرسۃ الشرقیہ, مدرسۃ الشرقیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. ثم بعثه ابوہ میخائیل الی بیروت فی 18 من عمرہ, جب یہ 8 سال کے تھے تو ان کے ابا نے ان کو بیروت بھیج دیا. ٹھیک ہے, 18 سال کے تھے تو. صار معلما و طالبا فی آن واحد, تو وہاں یہ پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے, دونوں کام کرتے تھے. کس کالج میں؟ بطریرکیہ کالج میں, الکلیہ بطریرکیہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھاتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے, جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں نا, پڑھا بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں, تو دونوں کام یہ کر رہے تھے. وکان یتعلم الانجلیزیہ والترکیہ ویعلم العربیہ والفرنسیہ. ٹھیک ہے, تو یہ انگلش بھی انہوں نے سیکھی, ترکش بھی سیکھی, عربی اور فرینچ, یہ ساری لینگویج انہوں نے سیکھی, انگلش, ترکش, عربی اور فرینچ. ٹھیک ہے جی. چلیں, ہاجر من لبنان الی بارز, تو یہ یاد رکھیے گا, اس طرح سے بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے. جیسے میخائیل نعیمہ, وہ کون سی لینگویج جانتے تھے جو سب سے الگ تھا؟ کون سی لینگویج؟ رشین لینگویج ہے نا, رشین لینگویج وہ جانتے تھے جو اور کسی کے پاس
اس کا علم نہیں تھا، وہ صرف میخائیل نوئما ہے نا۔ فرینچ جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، انگلش جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ترکش جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن رشین جاننے والے صرف میخائیل نوئما تھے۔ چلے پھر کہتے ہیں ہاجر من لبنان الی بارس ثم الی مصر، پہلے لبنان سے یہ پیرس گئے پھر مصر گئے۔ فی مصر عمل کا محررین لجریدۃ الاہرام، جریدہ اہرام میں یہ محرر کے طور پہ کام کرنے لگے، ایڈیٹر کے طور پہ۔ اور کس نے کام کیا تھا حافظ ایڈیٹر ابراہیم۔ بن کر کے؟ حافظ ابراہیم نے، ٹھیک ہے۔ کتب اول مرۃ فی مجرۃ الارحام ثم فی المؤید واللواء، سب سے پہلے جو انہوں نے لکھنا شروع کیا وہ مجلہ الارحام احرام میں لکھتے تھے، پھر مجلہ مؤید میں لکھا، پھر مجلہ اللواء میں لکھا۔ یہ تینوں مجلات کے نام ہیں جو مصر سے نکلا کرتے تھے۔ تأثر بالادباء الفرنسیین مثل فیکٹر ہوجو، یہ فرینچ لٹریچر سے بہت متاثر تھے، ہے نا، فرینچ ادباء سے، جیسے کہ فیکٹر ہوگو سے، ٹھیک ہے۔ فیکٹر ہوگو یہ فرانس کا ایک ادیب تھا، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو اس طرح سے بھی کوشچن بنتا ہے کہ فرینچ لٹریچر سے کون متاثر تھے؟ تو فرینچ لٹریچر سے خلیل مطران متاثر تھے۔ اور ایک کوشچن اور یہیں پہ آپ جان لیں کہ دیکھیں رومانسزم خلیل مطران کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، اور رومانسزم جو ہے نا، یہ عباس محمود عقاد کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینس ہے۔ کیا ڈفرینس ہے؟ کہ مطران جو تھے وہ فرینچ لٹریچر سے متاثر تھے، اور جو عقاد تھے وہ انگلش لٹریچر سے متاثر تھے، سمجھ گئے؟ تو دونوں الگ الگ تھے۔ یہ کوشچن اس طرح سے بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رومانسزم میں انگلش لٹریچر سے کون متاثر تھا؟ تو وہ عقاد تھے، اور ان کا جو پورا گروپ تھا عقاد تھے، اس میں ابراہیم عبدالقادر مازنی تھے، ہے نا، یہ لوگ تھے۔ اور جو خلیل مطران کا رومانسزم تھا، یہ رومانسزم کس سے متاثر تھا بتائیں؟ فرینچ لٹریچر سے، ہاں، فرینچ لٹریچر سے، ٹھیک ہے۔ چلے 1890 میں یہ مصر چلے گئے، اتصل بحرکت الوطنیہ بپارس، وہاں پہ پیرس گئے تھے 1890 میں، وہاں پر جو حرکت الوطنیہ تھی پیرس میں، اس سے یہ ایک پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی، ٹھیک ہے، اس سے یہ جڑ گئے۔ عضو فی ترکی الفتات، ترکی الفتات کی جو پارٹی تھی اس کے بھی ممبر رہے۔ اتصل بحزب ترکی الفتات ورجال الحرکت الوطنیہ، یہ سب کے یہ ممبر رہے۔ 1900 میں اصدر مجلہ مصریہ، مجلہ نصف شہریہ، اول مجلۃ مختصۃ بشؤون الادب، ثم الجوائب المصریہ جریدہ یومیہ 1903، عمل فیہا علی مناصرۃ مصطفیٰ کامل۔ کہہ رہے ہیں کہ مجلہ مصریہ انہوں نے نکالا 1900 میں، یہ مجلہ نصف شہریہ تھا، مطلب 15 دن میں ایک بار نکلتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا مجلہ تھا جو ادب کے لیے خاص تھا، صرف اس میں ادب کی چیزیں ہی لکھی جاتی تھی، پولیٹیکل چیزیں اور یہ ساری چیزیں نہیں لکھی جاتی تھی۔ ثم الجوائب المصریہ جریدہ یومیہ، جوائب المصریہ کے نام سے ایک جریدہ یومیہ نکلنا شروع ہوا، مطلب ڈیلی نکلتا تھا وہ 1903 میں، اس میں انہوں نے مصطفیٰ کامل کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تو دو ہو گیا نا، مجلہ مصریہ اور جوائب المصریہ۔ خلیل مطران یشبہ بالاختل بین حافظ و شوقی و شبہ المنفلوطی بابن رومی، ٹھیک ہے، شبہ المنفلوطی بابن رومی۔ خلیل مطران جو تھے وہ اختل سے تشبیہ دیتے تھے، کس کو؟ حافظ شوقی کو، اور منفلوطی کو ابن رومی سے تشبیہ دیتے تھے۔ منفلوطی نے ان کو ابن رومی سے تشبیہ دی ہے، اور حافظ اور شوقی نے خلیل مطران نہیں، ہاں، خلیل مطران کو اختل سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اختارہ رئیسا لجمعیت ابولو بعد موت احمد شوقی، جماعت ابولو جو تھے اس کے یہ پریسیڈنٹ بن گئے احمد شوقی کے موت کے بعد۔ تو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، ایک تو جمعیہ رابطہ قلمیہ پڑھا ہے نا، اور اس کے بعد اسوۃ الاندلسیہ پڑھا، وہ دونوں کہاں کا تھا بتائیں؟ کہاں کا تھا وہ دونوں؟ مہجر کا، ہے نا، ہاں، مہجر کا تھا۔ اور یہ جماعت ابولو جو ہے یہ احمد شوقی کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پریسیڈنٹ سب سے پہلے احمد شوقی تھے، ان کی وفات کے بعد خلیل مطران بنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مدرسۃ الدیوان جو ہے وہ عقاد کا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کسی دن پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن میں پوچھ لیا جائے۔ توفی فی القاہرہ، 1949 میں قاہرہ کے اندر ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ قول بہت مشہور ہے، کیا ہے؟ للعربی الاقدمین عصرهم ولنا عصرنا، کہتے تھے کہ پرانے جو عرب لوگ تھے ان کا اپنا ایج تھا، اپنا زمانہ تھا، ہمارا اپنا زمانہ ہے۔ وَلَهُمْ آدابُهُمْ وَأَخْلَاقُهُمْ وَحَاجَاتُهُمْ وَعُلُومُهُمْ،
ان کا اپنا لٹریچر تھا، اپنا مورل تھا، ان کی اپنی ضرورتیں تھیں، ان کے پاس اپنے علوم تھے. ولنا آدابنا و اخلاقنا و حاجاتنا و علومنا. آج ہمارا دور الگ ہے، ہمارا ٹائم الگ ہے، لہٰذا ہمارا لٹریچر ہے اپنا، ہمارے اپنے اخلاق ہیں الگ ٹائپ کے، ہماری اپنی ضرورتیں، ہمارے اپنے علوم ہیں. لہٰذا ان کے پیچھے پیچھے چلنا، پرانے عرب کے پیچھے پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. ٹھیک ہے، چلو. اچھا، یہ بہت آتا ہے کہ شوقی حافظ مطران. اگر کہا جائے کہ ثلاثیہ شعری المصری کون ہے تو یہ کسے کہا جائے گا؟ شوقی حافظ مطران، ہے نا. اسی طرح اگر سالوس اموی یا ثلاثیہ الاموی کہا جائے تو کون ہے؟ اختر جریر فرزدق. تو اس طرح بھی کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہے، سالوس الاموی کون ہے؟ اختر جریر فرزدق. اور سالوس الشعری المعاصر کون ہے؟ شوقی حافظ اور مطران. چلیں، وہ اسکول میں ہی پڑھتے تھے جب انہوں نے مارکتو اعانہ قصیدہ لکھا تھا اپنا. غادر بیروت 1890 فیلا بارس. بیروت چھوڑ دیا انہوں نے 1890 میں، پیرس چلے گئے اور پھر وہاں سے پیرس سے مصر چلے آئے تھے. 1902 میں جوائب مصریہ نکالا، ایک ڈیلی نیوز پیپر تھا، 5 سالوں تک یہ نکلتا رہا. 1906 میں اصدر کتابوں میرات الایام، ان کی کتاب میرات الایام پبلش ہوئی. ٹھیک ہے، 1906 میں. چلیں. دیکھیں، ان کا بہت مشہور قصیدہ الاسد الباقی کے نام سے ہے نا، الاسد الباقی کے نام سے بہت مشہور قصیدہ ہے ان کا. چلیں، رجع الی مدینہ عین الشمس. یہ عین الشمس جو شہر ہے مصر کا، وہاں یہ آئے اور وہیں پر انہوں نے ٹھیک ہے الاسد الباقی لکھا. ثم عین السکریٹیر معاون بالجمعیت الزراعیہ الملکیہ 1912. ٹھیک ہے، تو پھر یہ سیکریٹری بن گئے. کس کے سیکریٹری بن گئے؟ ایگریکلچر منسٹری کے. ٹھیک ہے، ایگریکلچر منسٹری جو تھی اس پہ یہ سیکریٹری بن گئے. کب؟ 1912 میں. وفی ذالک الوقت اثروا بالشیکسپیئر. اور وہی دور تھا جب یہ شیکسپیئر سے متاثر ہوئے. نظمہ آزاک اول ملحمۃ شعریہ فی الادب العربی قصیدتہ نیرون. انہوں نے نیرون کے نام سے اپنا ایک قصیدہ لکھا جو سب سے پہلا ملحمہ شعریہ تھا ان کا. ملحمہ شعریہ کسے کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں، ملحمہ شعریہ کسے کہا جاتا ہے؟ ملحمہ کس سے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ملحمہ اصل میں کہا جاتا ہے شعر کی وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہیرو جو ہے جنگیں کرتا ہے، وہ اس میں جیتتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ملحمہ شعریہ کہا جاتا ہے نا، کہ اس میں ایک جنگ کا بیان ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے اور پورا وہ ایک کہانی کی طرح سے بیان کیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اسے ملحمہ شعریہ کہتے ہیں. لقب بشاعر الاقطار العربیہ. شاعر الاقطار العربیہ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن کس کے بعد؟ کس کے بعد بتائیں؟ حافظ اور شوقی کے بعد، ہے نا، شوقی اور حافظ کے بعد. رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ کون ہے؟ مطران. رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ کون ہے؟ رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ کون ہے؟ احمد شافی. نہیں، محمود محمد سامی سامی بارودی ہے نا. بارودی. ہاں، رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ. اور رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ یہ کون ہے؟ خلیل مطران. ٹھیک ہے جی. چلو، اب یہاں پہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ دیکھ لیں. ان کے قصائد جو مشہور المسا. المسا آپ کے سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے، دیوان و خلیل مطران 4 اجزاء میں 1949 میں یہ پبلش ہوا تھا. موت و عزیز، وفا، فنجان و قہوہ یہ قصیدہ درامیہ ہے. الجنین الشہید قصیدہ درامیہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں، اس کے علاوہ مرآت الایام فی ملخص تاریخ العام یہ ان کی کتاب ہے، 2 اجزاء میں ہے. ٹھیک ہے. الی الشباب یہ بھی ان کا قصیدہ. الاسد الباقی یہ بھی قصیدہ ہے. ساعت بأس مراسل ایام رثاء فی البارودی آثار بعلبک یہ سب ان کا قصیدہ. معرکۃ اعانہ یہ بھی قصیدہ ہے، جب یہ اسکول میں پڑھتے تھے تبھی انہوں نے لکھا تھا. موجز فی علم الاقتصاد 5 جز میں ہے، یہ حافظ ابراہیم کے ساتھ مل کر انہوں نے عربی اس کا لکھا تھا. ٹھیک ہے.
جی اس کے بعد الطفلان، یہ بھی قصیدہ ہے جس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ دو بچے ہیں، ایک مالدار ہے اور دوسرا فقیر ہے. تو مالدار جو بچی ہے یعنی لڑکی مالدار ہے، اس کو فقیر لڑکے سے عشق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے. فتح الجبل الاسود، یہ ان کا قصیدہ ملحمیہ ہے نا، یعنی کالی پہاڑی کا ہیرو یا کالی پہاڑی کا نوجوان. ٹھیک ہے، تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کی کہانی ہوگی، کس طرح کا قصیدہ ہوگا. نیرون، یہ بھی ان کا قصیدہ ملحمیہ جس کے اندر 300 اشعار ہیں. ٹھیک ہے. من غریب الی عصفورۃ مغتربہ، یہ بھی ان کا شعر قصصی ہے. اب دیکھیں ترجمہ انہوں نے کون کون سی کتابوں کیا، الموجز کا کیا، عتیل کا کیا ہے نا، شیکسپیئر کی کتاب اوتھیلو، اس کا نام اوتیل کے نام سے کیا. ہیملیٹ، شیکسپیئر کی کتاب ہے ہیملیٹ، اس کا انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. ٹھیک ہے. حافظ ابراہیم نے شیکسپیئر کی کون سی بک کا ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ میکبیتھ. میکبیتھ کا. ٹھیک ہے، میکبیتھ کا انہوں نے بھی ٹرانسلیٹ کیا، لیکن یہ اوتھینٹک نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. تاجر البندقیہ یعنی مرچنٹ آف وینس ہے نا، اس کا بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا شیکسپیئر کی کتاب کا. مراث الشعراء، بارودی کے لیے انہوں نے مرثیہ کہا تھا، اس کو مطران نے جمع کیا 1905 میں. ٹھیک ہے، بارودی نے مرثیہ کہا تھا الگ الگ شعراء کا، اس کو مطران نے 1905 میں جمع کیا ہے. اس کے بعد ان کا دیوان 4 اجزاء میں پبلش ہوا 1908 میں. ٹھیک ہے، 1908 میں ان کا دیوان پبلش ہوا، کتنے اجزاء میں؟ 4 اجزاء میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے کون؟ خلیل مطران صاحب. جی جناب. چلیں یہ کتنا سا ہے؟ 2 3. ٹھیک ہے، تو اس کو کر لیتے ہیں نا، پھر چھوڑ دیں گے. چلیں یہ سب ایک ہی دور کے ہیں، اسی لیے کر لیتے ہیں، ایک ساتھ ہو جائے گا. احمد سامی بارودی، حافظ ابراہیم، خلیل مطران اور احمد شوقی. 1868 میں پیدا ہوئے، 1932 میں وفات ہوئی ان کی. 68 سے 32. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ امیر الشعراء. کون ہے امیر الشعراء؟ کون ہے؟ احمد شوقی. رائد الشعراء المسرحی کون ہے؟ احمد شوقی. رائد الشعر التمثیلی کون ہے؟ احمد شوقی. رئیس القلم الافرنجی کون ہے؟ احمد شوقی. شاعر الاجتماعیہ، یہ اتنے مشہور ان کے نہیں ہے نا، لیکن یہ بھی ہے مشہور ان کا. کیا؟ امیر الشعراء، رائد الشعراء المسرحی، رائد الشعر التمثیلی بہت مشہور ہے، اور رئیس القلم الافرنجی. کان شاعر الجامعہ العثمانیہ. ٹھیک ہے، عثمانی یونیورسٹی جو ہے، عثمانی یونیورسٹی، اس کے شعراء میں سے تھے یہ بھی قاہرہ میں پیدا ہوئے. گاؤں کا نام تھا حی الحنفی. 16 اکتوبر 1868. ان کے باپ جو تھے وہ شرکسی تھے اور ماں یونانی تھی. ٹھیک ہے جی. تو شرکسی باپ تھے اور ماں یونانی ہے نا. شرکسی باپ اور کس کے تھے؟ محمود سامی البارودی. ہاں، ان کے ماں باپ دونوں شرکسی تھے. ٹھیک ہے. چلیں. اقام سعید بادشاہ اباہ امین لمجارک المصریہ. ان کے والد جو تھے احمد شوقی کے، ان کے باپ والد کو سعید پاشا نے کیا بنا دیا تھا؟ امین بولتے ہیں کس کو؟ سیکریٹری کو ہے نا. تو امین بنا دیا تھا ان کو. مصری، مجارک کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ مجارک المصریہ کسے کہتے ہیں؟ منسی ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ جی منسی جو ہوتا ہے، منسی ٹائپ. ہاں ٹھیک ہے. اصل مجارک کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی بازار کا وہ کام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اصل اس سے مراد ہے. تو وہ منشی ہی کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے، تو منشی بنا دیا تھا. چلیں. قضا، انہوں نے 20 سال کہاں گزارے؟ محل کے اندر. تو یہ کوشچن آتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس نے اپنی زندگی محل کے اندر گزاری ہے؟ تو وہ کون ہے؟ احمد شوقی. محل کے اندر زندگی کیوں گزاری وہ ابھی آگے آئے گا. تزوج سیدہ ثریا، سیدہ ثریا سے انہوں نے نکاح کیا. ان کے 2 بیٹے ہوئے، علی اور حسین، اور ایک بیٹی امینہ ہوئی. ان کا میمیہ قصیدہ مدح رسول میں ہے، بہت مشہور ہے. کفلت الشاعر فی المہدی جدت لأمی وکانت احدی وظائف القصر فی حدیث اسماعیل، یہی والا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو شاعر تھے یہ اپنی نانی کے گود میں پلے. ٹھیک ہے، اور ان کی نانی جو تھی نا، وہ اسماعیل پاشا کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اسماعیل پاشا، اس کے زمانے میں وہ محل کے اندر رہتی تھی ہے نا. محل کی کیا تھی وہ؟ خادمہ وغیرہ تھی ہے نا کوئی. تو انہی کے ساتھ یہ رہتے تھے، لہٰذا یہ بھی اپنی نانی کے ساتھ اسی محل میں پلے.
ٹھیک ہے جی. تقدم الى مدرسۃ الحقوق قضا عامین، یہ لا کالج بھی گئے، لا اسکول، اور 2 سال وہاں رہے. الى قسم الترجمہ قضا به عامین، پھر یہ قسم الترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں بھی یہ رہے اور وہاں بھی 2 سال رہے. ثم ضمہ الخدیبی توفیق الى معیتی، پھر خدیبی توفیق نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. نشأ فی قصر خدیبی اسماعیل، خدیبی اسماعیل کے محل میں ہی یہ پلے بڑھے، ہے نا، وہیں ان کی پرورش ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کی نانی اسی محل میں رہتی تھی. کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ وہ وہاں کام کرتی تھی. چلیں، تو کہتے ہیں کہ احمد شوقی کے خون میں 4 چیزیں ملی ہوئی تھیں، عربیہ، ترکیہ، کردیہ اور یونانیہ. کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ کیا تھے؟ ترکی کردی تھے، ہے نا، اور ان کی ماں جو ان کے والد جو تھے وہ کردی تھے اور عربی تھے، ہے نا، اور ان کی ماں جو تھی وہ یونانی بھی تھی اور ترکش بھی تھی. تزوج کرما ابن ہانیوان جب منہا امینہ و حسین و علی، ہے نا. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرما بن ہانی سے انہوں نے نکاح کیا. ٹھیک ہے. سیدن سریتن ہے یہاں پہ، سیدہ سریہ نہیں ہے، سیدن سریہ. مالدار عورت تھی بہت یہ کرما بن ہانی، اور ان سے ان کی ایک بیٹی امینہ ہوئی اور 2 بیٹے حسین اور علی ہوئے. کان حسین ترک لنا کتاباً بعنوان ابی شوقی، ان کے بیٹے حسین نے ایک کتاب لکھی ہے ابی شوقی کے نام سے. چلے. ولما بلغ رابعۃ من عمری التحق بکتاب الشیخ الصالح وحفظ قدر من القرآن. اب ان کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ 4 سال کے تھے تو شیخ صالح کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ دیا اور وہیں پر قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا. التحق بمدرسۃ الحقوق، پھر یہ لا اسکول میں ایڈمیشن ہوا ان کا 1885 میں. وہ فی الخامسۃ عشرۃ من عمری، اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی. وبعد اذن سافر الی فرنسا، پھر یہ فرانس بھیج دیے گئے. کس کے خرچے پر؟ خدیوی توفیق کے خرچے پر. ٹھیک ہے، ان کو فرانس بھیج دیا گیا. لدراست الحقوق فی جامعاتی مومبیلیا، اور وہاں انہوں نے مومبیلیا یونیورسٹی سے کس میں؟ لا کی پڑھائی کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اسی دوران جمعیت التقدم المصری میں یہ شامل ہو گئے. جمعیت التقدم المصری یہ انگریز لوگوں کے خلاف، انگریزوں کا جو مصر پر کنٹرول تھا اس کنٹرول کے خلاف ایک گروپ بنایا گیا تھا، ہے نا، طلبہ کا گروپ تھا، اسٹوڈنٹ یونین تھی وہ، اسی یونین کا یہ حصہ بن گیا، اس میں شامل ہو گئے. جی. اور اسی میں رہتے ہوئے اب اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ فرینچ لٹریچر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، خاص طور سے روسن اور مولیر سے. روسن اور مولیر یہ 2 فرینچ رائٹر تھے، ان سے بہت متاثر ہوئے. ثم انتقل الى بارس لمواصلة تخصصی، پھر لا میں تخصص کرنے کے لیے، ماسٹر کرنے کے لیے یہ پھر پیرس چلے گئے. فنال فیها الاجازہ فی الحقوق، وہیں سے ان کو لا کی ڈگری ملی. ثم رجع الى مصر، پھر یہ مصر واپس آئے 1891 میں، بعد تجول فی اوروبا، یورپ گھومنے کے بعد. ثم توجہ نحو المدین الخدیوی عباس وقربه حتى انتدبه لتمثیل حکومت المصریہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ خدیوی توفیق کی انہوں نے مدح کی اور نتیجہ کیا ہوا؟ بڑا خوش ہوا. خدیوی عباس کی، ہے نا، خدیوی عباس بڑا خوش ہوا اور ان کو اپنے قریب کر لیا اور ان کو کیا بنا دیا؟ ایمبیسڈر بنا دیا. ٹھیک ہے، ایمبیسڈر بنا دیا مصری گورنمنٹ کا. واسند الیہ ریاست القلم الافرنجی، اور قلم الافرنجی کی ذمہ داری ان کو دے دی. ٹھیک ہے. کان شفاعتہ، کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتنا حکومت پہ اتنا زیادہ ان کا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، پہنچ تھی ان کی، کہ ان کی سفارش کوئی بھی لوٹائی نہیں جاتی تھی، رد نہیں ہوتی. اگر کسی کی سفارش کر دیں تو اس کو خدیوی مان لیتا تھا. چلیں. خلعت انجلترا الخدیوی عباس عن عرش مصرفہ نفع شوقی الی اسبانیہ. کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے خدیوی عباس کو کس پر سے؟ کرسی پر سے ہٹا دیا، اور یہ خدیوی عباس کی بہت قریبی تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف لکھنا اکھنا شروع کر دیا. تو انگریزوں نے ان کو اسپین کیا کیا؟ جلاوطن کر دیا اسپین 1915 میں. فی معظمت قصیدتہ التي كتبها في المنفى حنینہ الشدید عن الوطن. زیادہ تر جلاوطنی کے ٹائم پہ انہوں نے زیادہ تر جو قصیدے لکھے اس میں وطن کے لیے بہت زیادہ محبت پائی جاتی ہے. ہم لوگوں نے ایک قصیدہ پڑھا، کیا نام ہے اس قصیدے کا؟ احمد شوقی کا راحلة المندوب. رحلہ الی الاندلس، ہے نا، تو اسی ٹائم پہ انہوں نے لکھا تھا. کتب منہا مسرحی نثریہ امیرۃ الاندلس ثم عاد الی مصر عام. کہہ رہے ہیں کہ وہیں پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا مسرحیہ نثریہ بھی لکھا، یعنی کیا ہے؟ ڈرامہ لکھا. اس کا نام کیا ہے؟ امیرۃ الاندلس.
है ना। फिर ये 1920 में कहाँ आ गया, मिस्र आ गए। उज़्वन फी मदरसत इहिया, मदरसत इहिया के मेंबर थे जिसमें हाफिज इब्राहिम और अहमद शौक वो थे, महमूद सामी भी थे। काना अव्वलु रईसिन लि जमात अबूलू, जमात अबूलू के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे ये। और दूसरे कौन थे, दूसरे प्रेसिडेंट उसके? मुकरान। खलील मुकरान। ठीक है। शायर लि खदीबी अब्बास अस्सानी, खदीबी अब्बास अस्सानी के शायर कहलाते हैं ये, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी। हाजम औक़ात कसीरन अला अहमद शौकी फी दीवान, दीवान जो किताब लिखी अब्दुल कादिर माज़नी और इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी और अब्बास महमूद अक्काद ने, तो उसमें अहमद शौकी, हाफिज इब्राहिम, है ना, इसी तरह मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मंफलूती, तो इन सब के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किया, अक्काद ने बहुत ज्यादा तनकीद की, क्रिटिसाइज किया इन लोगों को। चलें, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकामू लहू फी दारिल उबरा अल मलकिया महरजानन आमन लितकरीम बिरिआयति मलिक फुआद अल अव्वल, मलिक फुआद अल अव्वल के जमाने में एक दारुल ओपरा अल मुल्किया जो था मिस्र का, दारुल ओपरा मतलब क्या? ओपरा, ओपरा समझते हैं? ओपरा का मतलब होता है ड्रामा, है ना। ड्रामा, ऐसा ड्रामा जो शेर में पेश किया जाता है, ठीक है। ओपेरा म्यूजिक आपने सुना होगा, ओपेरा म्यूजिक होता है ओपेरा ना? हाँ, तो ओपेरा तो हाउस। वो जो, हाँ, ओपेरा हाउस होता है, तो दारुल ओपेरा उसी को कहते हैं। दारुल ओपेरा का मतलब क्या हुआ? ओपेरा हाउस। तो वहां का मिस्र का जो ओपेरा हाउस था उसके अंदर इनके लिए एक फंक्शन रखा गया, और फंक्शन किसके रखा था? इनको इज्जत देने के लिए, है ना। और किसने रखा था? मलिक फुआद अल अव्वल ने। लम यजल महबतुल वही वल इल्हाम व मौज़िउल, ये कुछ नहीं है जी। 1894 मसलू मिस्र फी मुअतमर मुस्तशरिकीन फी जेनेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेवा के अंदर क्या हुआ था? मुस्तशरिकीन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये मिस्र के क्या थे? नुमाइंदे थे, है ना। मिस्र की तरफ से कौन थे? अहमद शौकी थे। ठीक है, जेनेवा में क्या हुआ था? ओरिएंटलिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अय्यनहु उज़वन फी मजलिस शयूख, ये मजलिस शयूख के मेंबर भी रहे, 1924 में चुने गए। बायअहु शुअरा अल अरबी अमीर शुअरा, अमीर शुअरा का लक़ब इनको अरब के शुअरा ने दिया, कब? 1927 में, ठीक है। तोफ़िया फिल काहिरा, 14 अक्टूबर 1932 में काहिरा में इनकी वफात हो गई। 1932 में ही किसकी वफात हुई थी? हाफिज इब्राहिम की। कब हुई थी उनकी, बताएं किस महीने में हुई थी? जुलाई। जुलाई में में, है सर। ना। हाँ, 21 जुलाई में 1932 हाफिज इब्राहिम की, और 14 अक्टूबर 1932 अहमद शौकी की, ठीक है। चलें, अकामत लहू हफ़लतुत तअबीन, इनके लिए हफ़लतुत तअबीन भी मुनक़िद किया गया। हफ़लतुत तअबीन का मतलब क्या होता है? रोने धोने के लिए मजलिस जमाना। मतलब क्या है कि उनके लिए एक मजलिस रखी गई थी उनके इंतकाल के बाद। इनका शेरी दीवान 4 अज्जा में है ना। शेर है। देखें अब इनके इनके काम क्या क्या है। मसरहिया शेरिया जो इनका है, मसरऊ के लिए पात्रा, ये सात है। मैं सात के माना क्या होता है बताएं जल्दी से। मैं सात के माना ट्रेजडी, है ना, ट्रेजडी। और इसका उल्टा क्या होता है? मैं सात का मुल्हात, कॉमेडी। ठीक है। मुल्हात, मुल्हात के माना क्या होता है? कॉमेडी, है ना। तो मैं साठ, हाँ, क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो 1927 में इन्होंने मसराउल कालिपेत्रा, ये इनका पहला मसरहिया शेरिया है। उसके बाद कुम्बेज, ये 1931 में पब्लिश हुआ, है ना, ये भी मसरहिया शेरिया है। इसी तरह अली बिक अल कबीर, ये भी मसरहिया शेरिया। मजनून लैला, ये भी क्या है? मसरहिया शेरिया है। अंतरा, ये भी मसरहिया शेरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अस्सित्तु हुदा, ये क्या है? कॉमेडी है, ठीक है। मुल्हात है, साथ नहीं, मुल्हात है। तो मुल्हात बस एक ही है, अस्सित्तु हुदा। बाकी जितने भी हैं वो क्या है? साथ हैं, ठीक है। तो मसरहिया शेरिया। मजमुआत शेरिया, शौकियात, इनके दीवान का नाम क्या है? शौकियात। 4 अज्जा हैं उसके। पहली जिल्द उसकी 1898 में पब्लिश हुई। दूसरी जिल्द कब हुई? 1930 में। तीसरी 1936 में। चौथी 1943 में, इनके वफात के बाद। मसरहिया जो ड्रामे ने लिखे, अमीरतुल अंदलुस लिखा, उसके बाद अलबकीरा लिखा, ये भी कॉमेडी है। शरीयतुल क़ाब, ये तीनों इनके ड्रामे हैं। रिवायात, नॉवेल क्या क्या इनके? उज़राउल हिंद, है ना, लादियास, ठीक है। उसके बाद वरक़तुल आस, अल फ़िरऔनुल अख़ीर, ये इनके 4 क्या हैं? नॉवेल्स हैं। इनके जो मशहूर क़साइद हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अबुल हौल रसाउ मोहम्मद अली, नुकबतु दमिश्क, नहजुल बुर्दा, अल हमज़िया नबविया, ये बहुत मशहूर है ना। 131 अशार हैं, इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह की गई है। उसके बाद अल अंदलुस अल जदीद
किबार उल हवादिस फी मिन वादी नील, ये भी क्वेश्चन में आता है कि ये किसका लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है, अहमद शौकी का, अल उम्माल। उसके बाद इनकी और किताबें हैं, अस्वाक़ुज़ ज़हब, ये मकाला है इनका, दुवलुल अरब व उज़माल उंदुलुस, ये भी मशहूर है, इसको याद रखिएगा, ये भी क्या है, मलहमा रज़िया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 1726 अशार हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को बयान किया है। ठीक है, दुवलुल अरब व उज़माउल उंदुलुस। तो ये कौन थे, ये हमने पढ़ लिए हाफिज अहमद शौकी के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलें, ठीक है, तो अब